मुरीद और तालिब की हकीकत क्या है? अक्सर लोगों के ख्याल ये होते हैं कि अगर हम मुरीद हैं तो फिर किसी जगह पे तालीम व तरबियत की बात चलती है जिसमें लफ्ज़ तालिब का आता है कि तालिब को ये चाहिए, तालिब को वो करना चाहिए। तो ये तालिब कौन है? तालिब किसे कहते हैं? अगर हम मुरीद हैं तो भला तालिब कौन है? तालिब किसे कहा जाता है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मुरीद जिसे हम सीधी लफ्ज़ों में बोलते हैं मुरीद, जिस तरह से बैत होते हैं तो मुरीद हो जाते हैं, तो इसी तरह से उसी मुरीद को तालिब कहा जाता है। उसी मुरीद को तसव्वुफ़ तरीक़त के जो अल्फाज हैं, जो कहा जाता है कि तालिब को ये चाहिए, तालिब को वो करना चाहिए, तालिब को इस राह पे अपने पीर के हुक्म पे चलना चाहिए, तो वो तालिब लफ्ज़ जो आता है वो मुरीद के लिए ही आता है। दर हकीकत वो मुरीद के लिए ही आता है, मुरीद को ही ये तालिब कहा जाता है। ये तसव्वुफ़ और तरीक़त के अल्फाज़ हैं, या तो मुरीद भी कह सकते हैं या तो मुरीद ना कह के तालिब भी कहते हैं। पहली दफ़ा जब कोई बंदा किसी पीर के हाथों में अपने हाथ दे देता है, सौंप देता है और बैत हो जाता है, तो वो बंदा आम बंदा नहीं, फिर उसके साथ एक लफ्ज़ जुड़ जाते हैं, फिर वो बंदा मुरीद कहलाता है। उसे मुरीद कहते हैं, उसे ही तालिब कहते हैं। फिर वो बंदा पीर कामिल का मुरीद कहलाता है। पीर कामिल उस पीर को कहते हैं जो एक कामिल जात हो, जो एक अल्लाह का वली हो। आम पीरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मज़ारों पे, दरगाहों पे बैठने वाले जो पीरी गद्दी नशीनी का जो सिलसिला चला रहे हैं, मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। पीर कामिल जात उसे कहते हैं जो एक अल्लाह का वली हो। तो पीर ढूंढें तो पीर कामिल ढूंढें, एक कामिल जात ही ढूंढें जो कि एक अल्लाह का वली हो। तो फिर जब बंदा बैत हो जाता है, अपना हाथ सौंप देता है पीर कामिल के हाथ में, तो वो बंदा मुरीद कहलाता है। उस बंदे के साथ एक लफ्ज़ जुड़ जाता है, ये तालिब लफ्ज़ उस बंदे के साथ जुड़ जाता है, उसे ही तालिब कहते हैं और उसे ही मुरीद कहते हैं। फिर वो बंदा मुरीद कहलाता है। और हर सिलसिले में जो रसूमात हैं वो शरीयत के लिहाजे से बरहक है, क्योंकि वो रसूमात उनके पीरो उज्जाम की तरफ से उन्हें अता की गई है। इसलिए हर सिलसिले में, चाहे चिश्तिया सिलसिला हो, चाहे वो कादरिया सिलसिला हो, चाहे नक्शबंदिया सिलसिला हो, या फिर सोहरवर्दिया सिलसिला हो, तो उस सिलसिले में, उस सलासिल में ऐसे पीर कामिल हस्ती वलीउल्लाह गुजरे हैं जो उनके रसूमात उस सिलसिले में उन लोगों को अता की गई है। तो वो रसूमात बरहक हैं। बैत करने के जो रसूमात वो लोग अपनाते हैं, जो तरीक़े अपनाते हैं, वो बरहक है। और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई जब मुर्शिद कामिल के दस्ते हक परस्त में जब कोई बैत हो और किसी भी वजह से वो बैत हुआ हो, तो उस बैत होने के पीछे एक हाजत होती है, एक चाहत होती है। बैत हुआ हो किसी भी वजह से, किसी भी कारण से कोई भी बंदा, तो वो अपनी चाहत
دل میں رکھ کر ہی بیعت ہوتا ہے کہ وہ کس لیے بیعت ہو رہا ہے۔ تو بیعت ہونے والے کو بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ میں بیعت کس لیے ہو رہا ہوں۔ اور سچا پیر کامل جو ہوتا ہے وہ بھی یہ بات واضح کر دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں اسے بیعت کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ بیعت ہونا، مرید ہونا اور جو پیر کامل بیعت کر رہا ہے تو دونوں کو اس بات کی بھلی بھانتی خبر ہوتی ہے کہ میں بیعت کر کس لیے رہا ہوں، اور جو ہو رہا ہے اسے بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں ہو کیوں رہا ہوں۔ اب یہ بیعت ہونے کی وجہ کارن چاہے لوگ کچھ بھی بنا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بیعت مرید ہونے کی جو وجہ ہے وہ صرف ایک ہے، اول ایک ہی ہے، اور وہ ہے طالب مولا، وہ ہے برگاہ رسالت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ہے۔ اگر یہ چاہت نہیں ہے، مولا کی، اللہ کی طلب نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ رسالت یہ چاہت، یہ طلب دل میں نہیں ہے، دنیا ہے، دنیا کی چاہت ہے اور دنیا کی آفت اور بلاؤں سے بچنے کا نیت ہے، ارادہ ہے، اس لیے میں مرید ہو رہا ہوں، تو پھر اس کا مرید ہونا بے فائدہ ہے۔ اس کے مرید، اس کے بیعت ہونے اسے کامیابی نہیں عطا کرے گی اور وہ بیعت اس کے کام نہیں آئیں گے، وہ مرید ہونا، وہ طالب ہونا اس کے کام نہیں آئیں گے، اسے کامیابی نہیں عطا کرے گی، وہ فضول کا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ گمراہ کا گمراہی وہ کہلائے گا۔ بیعت ہونا، مرید ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے طالب مولا اور طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی برگاہ ہمیں میسر ہو، اور سب سے بڑی دل میں چاہت کہ ہمیں اللہ کی جانب سے، ہمارے قلب پر اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ہدایت حاصل ہو اور میں گمراہی سے نکلوں، رب کی پہچان ہمارے اندر ہو۔ یہ بیعت اور مرید ہونے کا مین وجہ ہے، طالب بننے کا یہی مین اصل کارن اور اصل وجہ ہے، اور یہی نیت، یہی ارادہ طالب کو، مریدوں کو ہونا چاہیے تو کامیابی ہے، ورنہ دنیا کی آفت بلاؤں کے خاطر اس کی ڈر سے بیعت ہو رہے ہیں، یا دنیا کی چاہت، دنیا کی پریشانیاں، غربتی، لالچ کی خاطر اگر بیعت ہو رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے فیل ہے، یہ آپ کو فیل کر دے گا، آپ کو کامیاب نہیں کرے گا، اور بلکہ آپ ایک گناہ کے مستحق ہو جائیں گے، ایک گناہ گار میں شامل ہو جائیں گے کہ آپ نے حقیقت نہ جان کر، پیر کی حقیقت نہ جان کر، بیعت ہونے کا حقیقت نہ جان کر طالب بن رہے ہیں، طالب بننے کی حقیقت نہیں جانا، اور یوں ہی چاہتے دنیا میں اور اپنے نفس کی خواہش کے لیے آپ نے بیعت ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ گنہگار ہو جائیں گے اور آپ بھٹک بھی جائیں گے اور اللہ کے نزدیک آپ مردود ثابت ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیری مریدی کا سلسلہ اگر سونپا ہے، رکھا ہے، تو اپنی امت کے ولیوں کے ہاتھ میں سونپا ہے۔ ہر کوئی یہ پیری مریدی کا سلسلہ نہیں چلا سکتا، اگر جو چلا رہا ہے تو وہ اپنی جان لیں دکانیں کھول رکھا ہے اور وہ ایک بزنس کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جھوٹے
جھوٹے لوگ اللہ کے نزدیک اللہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی ناطہ کوئی رشتہ نہیں ہے، جو آپ کو روحانیت میں ترقی نہ کرا سکیں، آپ کو اپنی ہاتھوں پر بیعت کریں، مرید کریں، آپ کو اپنا طالب بنائیں اور آپ کو برگاہ رسالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں نہ پہنچا سکے، تو جان لیں کہ ایسے پیر ایسے مرشد کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیر تجھے برگاہ رسالت میں نہ پہنچا سکے، تجھے روحانیت میں ترقی نہ کرا سکے، تجھے اللہ کے دیدار تک نہ لے جا سکے، اللہ کی پہچان نہ کرا سکے، تجھے روحانی تعلیم نہ دے سکے، تیرے نفس کو پاک نہ کر سکے، تو ایسا پیر جھوٹا ہے، ایسے پیر کو بوری میں بند کر اور دریا میں بہا دے۔ یہ ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، ان کی تصنیف ہے جو انہوں نے بیان فرمائی ہے اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفوں میں۔ تو بوری میں بند کر دریا میں بہا دے ایسے پیر سے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، مطلب یہ کہ ایسے پیر کی بیعت توڑ دے اور اپنے لیے تیری چاہت ہے، تیری طلب ہے اللہ کی پہچان، قرب الہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ رسالت، اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ چاہت ہے تیرے دل میں، لیکن تجھے پیر ویسا نہیں ملا، تو ایسے پیر کو اگر مل گیا جھوٹا پیر جو تجھے لٹکا کر رکھے، تو ایسے پیر کو بوری میں بن کر دریا میں بہا دے۔ یہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیفوں میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ایسے جھوٹے پیر سے اپنی نسبت توڑ دے، اپنی بیعت توڑ دے، یہ فرمان ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ایک بیعت ہوتی ہے بیعت برکت، کہ اگر کوئی بندہ مرید کسی سے نہیں ہوا ہے، بیعت نہیں ہوا ہے، پر وہ کسی ایسے کامل ہستی، کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے باتیں، ان کے درس، ان کی تعلیماتیں سنتا ہے، اب وہ جو ولی اللہ ہیں، جو پیر صاحب ہیں، انہوں نے اگر یہ بات کہہ دیا، انہوں نے اگر اپنی زبان محبت سے یہ الفاظ، یہ جملے کہہ دیے، محبت میں اپنے انہوں نے یہ الفاظ، یہ جملے کہہ دیے کہ اب تم ہمارے طالب ہو، تم ہمارے طالب ہو، اب تم ہمارے طالب ہو، ہم نے تمہیں قبول کر لیا، اگر انہوں نے محبت سے اس طرح سے کہہ دیا، تو ادب کے دائرے میں یہ آپ کے لیے ایک طرح کا بیعت برکت ہے۔ آپ بیعت ہوئے نہیں، آپ مرید ہوئے نہیں، پر محبت میں فلاں پیر جس کے صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہہ دیا کہ اب آپ ہمارے طالب ہیں، ہم نے آپ کو چن لیا، ہم نے آپ کو پسند کر لیا، اگر یہ محبت میں انہوں نے کہہ دیا، تو اسے کہتے ہیں بیعت برکت۔ اور اب آپ ایک طرح سے ان کے دستپرست میں آپ نے ان کی مریدی اختیار کر لی، آپ نے ایک طرح سے ان کے طالب آپ ہو گئے، آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے، صرف انہوں نے زبان سے محبت میں اگر یہ الفاظ آپ کے لیے نکال دیے، تو اسے کہتے ہیں بیعت برکت۔ اور یہ باتیں بہت سے اولیاء کرام سے، ولیوں سے ثابت ہے کہ جو محبت میں جنہوں نے بیعت برکت لے لیا ہے، اور وہ جو ان کی صحبت میں جو بندہ بیٹھتا ہے، وہ ادب کے احترام میں، ادب کے لحاظے سے کچھ نہیں کہتا، اور وہ ان کا طالب بن جاتا ہے، ان کا مرید ہو جاتا ہے، صرف محبت سے وہ زبان سے وہ اگر یہ الفاظ بول دیتے ہیں، پسند کر کے تمہارے ادائیگی کو، تمہارے سخاوت کو، یا اللہ کی جانب سے تو یہ چناؤ ہوتا ہے
تم نے اگر نہیں بھی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن تم کو انہوں نے چن لیا، محبت میں کہہ دیا محبت میں کہ اب تم ہمارے طالب ہو، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پسند کر لیا ہے، تم ہمارے طالب ہو، تو یہ بیعت برکت ہو گئی، اور اس طرح سے وہ بندہ بھی ان کا طالب ہو جاتا ہے، ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایتیں، یہ باتیں بہت سی دیگر اولیاء اللہ سے گزر چکی ہیں، تو اسے بھی آپ چھوٹی موٹی بات نہ جانیں، یہ بیعت برکت ہو گئی، اور یہ بہت ہی بڑا درجہ ہو گیا اس مرید کے لیے، اور وہ ایک طرح سے طالب ہو گیا اپنے پیر کامل کا، اور اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا، تو ایسے بیعت کو بھی بیعت برکت کہتے ہیں۔